अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। नाज़रीन, आइएगा आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सुबह के वक्त जो अक्सर देखा जाता है कि औरतें, घर वाले जो है जल्दी उठ करके दरवाज़ा को खोल दिया करते हैं, शाम के वक्त दरवाज़ा खोल दिया करते हैं और ये कहते हैं कि सुबह जितनी जल्दी दरवाज़ा खोलेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे घर में रिस्क आएगा, शाम के वक्त घर में रिस्क आएगा, दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। तो इसकी हकीकत आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो देखने से पहले जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें वीडियोस को, ताकि और भी इस्लामी भाई तक दीनी मालूमात पहुंच सके। तो नाज़रीन, आइएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, सुबह के वक्त जो दरवाज़ा खोलते हैं हमारे इस्लामी भाई और हमारी इस्लामी बहनें, और ये कहते हैं कि दरवाज़ा जितनी जल्दी खोलेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे घर में रिस्क आएगा। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबों का मुताला किया है, लेकिन किसी भी किताब में ये बात जो हमारे समाज में रिवाज बन गया है कहीं मैंने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा है कि सुबह जल्दी उठने से और फजर की नमाज पढ़ करके सूरह यासीन की तिलावत करने से घर में बरकत हुआ करती है, घर में रिस्क आया करती है। तो जो हजरात घर में रिस्क चाहते हैं तो वो दरवाज़ा खोलें या ना खोलें। अगर आप दरवाज़ा खोल दें और सारे अहले खाना आपके सूरज तुलू होने तक सोए रहते हैं तो आप चाहे पूरी रात दरवाज़ा खुली रखें, कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, अगर आप उठ करके सारे अहले खाना फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन का अगर आपके यहाँ मामूल है तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपके घर में बरकतें हुआ करेंगी। अब आइए हम ये जानते हैं कि शाम के वक्त जो दरवाज़ा खोलने का रिवाज है इसका क्या मतलब है। क्या शाम के वक्त भी दरवाज़ा खोलने से बरकतें हुआ करती हैं और रिस्क के अंबार आया करते हैं? नाज़रीन, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि हज़रत घर में बेबरकती हो रही है, रिस्क की तंगी है, तो हम क्या ऐसा अमल करें जिससे घर में बरकत हो? उस अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा लो। तो वो आया और अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा लिया और कुछ दिन के बाद वापस उस अल्लाह वाले के यहाँ गया तो कहा कि हज़रत आपने जो ये नुस्खा बताया था मैंने उस पे अमल किया तो आज मेरे घर में बरकतें ही बरकतें हो रही हैं। उस अल्लाह वाले से पूछा कि हज़रत ये पर्दा लगाने की बात कहाँ से आई? उस अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे घर के सामने से बेनमाजी गुजर रहा करते हैं और बेनमाजी की नज़र तुम्हारे घर के अंदर जाती है। बेनमाजी की नज़र अगर घर में पड़ जाए तो घर में बेबरकती होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमें दरवाज़ा खुला रखना चाहिए या दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। दरवाज़ा आप पर्दे के एतबार से नहीं आप खोल सकते हैं, और दरवाज़ा अगर बाहर का दरवाज़ा खुला है और अंदर कोई पर्दा वगैरह का एहतमाम है तो खोलें, और ये सोच करके खोलेंगे कि दरवाज़ा खोलेंगे तब रिस्क आएगा, तो ऐसा नहीं है। रिस्क जो है अल्लाह ताला हर इंसान को उसके नसीब का देता है। और अगर आप नमाज पढ़ा करते हैं, दीन का काम किया करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मायूस भी नहीं करता है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे चलते चलते कि लोगों का ये कहना है कि शाम के वक्त जितने घर में कमरे हुआ करते हैं, जितने माले हुआ करते हैं, कहते हैं कि अजान से पहले पहले सारी लाइटें जला दो वरना घर में जिन्नात वगैरह का, भूत वगैरह का बसेरा हो जाया करता है। तो इसकी हकीकत भी आपको आज के इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिएगा, शाम के टाइम जो हम रोशनियां किया करते हैं, सारे कमरों में अगर इंसान
آپ رہ رہے ہیں تو سارے کمرے میں، کیونکہ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو روشنی کرنی ہوگی۔ اگر گھر میں 10 کمرہ ہے اور 10 کمرے میں سے 5 کمرے میں لوگ رہتے ہیں، 5 کمرے میں نہیں رہتے ہیں، تو ان 5 کمرہ جو بند رہا کرتا ہے اس میں اکثر لوگ نہیں رہا کرتے، تو اس میں لائٹیں جلانے کی، بتیاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضول خرچی میں ہو جائے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں 10 منٹ جلا دیا پھر اس کے بعد بند کر دیا، کیونکہ یہ سان دے دیا۔ الفاظ الگ الگ، ہر جگہ الگ الگ الفاظ میں اسے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے شام دے دیا، کوئی کہتے ہیں بتی دے دیا، الگ الگ الفاظ میں کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ 2 کمرے میں رہ رہے ہیں تو 2 کمرے میں بتی جلائیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ روشنی جو ہے چراغ وغیرہ جلا کر کے روشنی کیا کرو، کیونکہ آپ جب گھر میں آ رہے ہو جا رہے ہو آپ کے بہت سارے کام ہوا کرتے ہیں، اور اگر کوئی موذی جانور وغیرہ ہے تو اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ لیکن جہاں جانا ہی نہیں ہے، جہاں رہنا ہی نہیں ہے، تو فالتو فضول خرچی کر کر کے اس طریقے سے فضولیات سے آپ بچیں، اس بات کی حقیقت کو جانیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت اہم بات۔ آج ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے جو ہے الگ الگ جگہ تعویذ کے لیے، کلام دم کروانے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ شام کے وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب سے کچھ دیر پہلے اپنے بچوں کو اندر بلا لو، اپنے بچوں کو اندر بلا کر کے دروازہ بند کر دو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مغرب کے وقت جو ہے ایسی مخلوق نکلا کرتی ہے، کچھ ایسی مخلوق نکلتی ہے جو انسانوں کو ایذا دیا کرتی ہے، تکلیف دیا کرتی ہے، اور مغرب سے کچھ دیر پہلے، مغرب کے کچھ دیر بعد تک جو ہے اپنے بچوں کو گھر میں ہی رکھا کریں، باہر کھیلنے نہ دیا کریں، کیونکہ اس وقت ایسی مخلوق جو ہے پورے سماج میں، پورے ماحول میں پھیل جاتی ہے، لوگوں کو اس سے ایذا ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں بچوں کو گود میں لیے باہر دروازے پہ کھڑی رہا کرتی ہیں شام کے وقت، اور چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوا کرتی۔ تو اور پھر اس کے بعد جب شام سے جو ہے لوگ گھر میں آتے ہیں، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بچے اب رونا شروع کر دیا، اور رونے کی کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہو رہی۔ لوگ الگ الگ طریقے سے اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ماں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بچہ دودھ پینے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی کہتا ہے نظر لگ گئی، کوئی کہتا ہے سایہ آ گیا، پھر اس کے بعد اس کو کلام دم کیا جاتا ہے، قرآنی آیات پڑھ کر کے پھونک ماری جاتی ہے، تب جا کر کے بچوں کو سکون آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے شام کے وقت ہمیشہ اپنے بچوں کو مغرب کی نماز سے، اذان سے کچھ دیر پہلے ہی اپنے بچوں کو اندر لے آئیں، اور وہ ماں بہنیں جو حاملہ ہیں یا پھر اب چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر دروازے پہ کھڑی نظر آتی ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اندر رہیں اس وقت، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی اندیکھی مخلوق جو ہے پورے ماحول میں پھیل جایا کرتی ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر کا دروازہ بند کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے جو ہے اکثر علاقے میں چوریاں ہوا کرتی ہیں، اکثر علاقے میں رات میں لٹیروں کا جو ہے بسیرا ہو جایا کرتا ہے، لوگوں کے گھر کا گھر لوٹ کر چلے جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان ساری پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا ہے جب سونے سے پہلے بتیاں بجھا دیا کرو اور دروازے کی کنڈیاں لگا دیا کرو۔ جب دروازے کی کنڈی لگانے جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دروازے کی کنڈی لگانا۔ اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب دروازے کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کر کے لگا دیا کرو، اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کرو۔ آیت الکرسی آپ پڑھ کر کے اور جو ہے تالی اس طریقے سے بجا دیا کرو۔ اس طریقے سے بجانے سے کیا ہوگا کہ سرکش شیطان اور جن وغیرہ آپ کے گھر سے کوسوں دور، یعنی جتنی آواز جتنی دور تک چلی جائے گی، چور ہے، ڈاکو ہے، سارے اس گھر سے دور ہی رہیں گے جہاں تک تالی کی آواز آپ کی جائے گی۔ اس طریقے سے جو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے گھر بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آیت الکرسی کی جو برکت ہے اس کے بارے میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک
جو ہے واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے فرمائے کہ اے ابو ہریرہ، آج رات جو ہے غلے پہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم آج رات اس غلے کی حفاظت کرنا، یعنی رمضان کے قریب جو ہے صدقہ فطرہ زکوٰۃ وغیرہ جو مال آیا تھا اس کی حفاظت حضرت ابو ہریرہ کے سپرد کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد غلے کی حفاظت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا دیکھتے ہیں، جب رات کا پچھلا پہر آیا تو ایک شخص اپنے ہاتھ میں بوری لیے ہوئے غلے کے پاس آتا ہے اور غلہ بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جا کر اس کو دبوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چور، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم رکو، میں صبح تمہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ چور منت و سماجت کرنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں غریب ہوں، میں بچوں کے لیے یہ جو ہے سامان چرا رہا تھا تاکہ ہمارے بچے کھا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ان پر رحم آ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، آئندہ ایسا کام نہیں کرنا۔ وہ چلا گیا وعدہ کر کے۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ کے رسول پر، ان کو جو ہے پورا وشواس تھا، بھروسہ تھا، ساری باتیں جانتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہا، یا رسول اللہ، اس نے منت و سماجت کرنے لگے، بچوں کی دہائی دینے لگے، مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے رہا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، ابو ہریرہ، یاد رکھنا، ہوشیار رہنا، آج وہ چور پھر آئے گا۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا، حضرت ابو ہریرہ پھر طاق میں رہے۔ جب رات ہوئی، وہ چور پھر جو ہے بوریا جو ہے لے کر کے حاضر ہوا اور جو ہے چوری کرنے لگا غلہ۔ حضرت ابو ہریرہ پھر گئے اور ان کو دبوچ لیا، کہا، اے چور، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کل صبح اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ وہ چور پھر رونے لگا، منت و سماجت کرنے لگا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں، اس وجہ سے میں چوری کر رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ صبح کی نماز کے بعد پھر اللہ کے رسول نے کہا، ابو ہریرہ، وہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگے، حضور، میں نے جو ہے رحم کھا کے آج پھر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، ابو ہریرہ، یاد رکھنا، آج وہ چور پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ گئے اور رات ہوئی، جب پھر جو ہے وہی وقت ہوا اور وہ چور پھر حاضر ہوا اور پھر اسی طریقے سے چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے دبوچا اور کہا، اے چور، آج میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا، کل صبح تمہیں میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ چور کہنے لگا، اے ابو ہریرہ، آج اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک بہت ہی پاورفل آیت کریمہ تمہیں دوں گا، ایک ایسا علم والی بات بتاؤں گا کہ تم اسے پکڑ لوگے، پڑھ لوگے تو انشاءاللہ تم ہر چیز سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، ان کو ہر چیز کا علم لینے کا شوق تھا، کہا، اے چور، بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ کہا، اے ابو ہریرہ، اگر تم آیت الکرسی کو سونے سے پہلے پڑھ لوگے تو پوری رات اللہ کے فرشتے تمہاری حفاظت کیا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ چور تیسرے دن پھر آیا اور جب اس نے ابو ہریرہ کو یہ آیت الکرسی کی فضیلت بتائی، حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے پھر وہی کہا، اے ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ چور پھر آیا تھا، میں نے اسے پھر پکڑا تھا، لیکن اس نے آج مجھے ایک ایسی آیت سکھائی ہے اور اس کے فضیلت میں یہ بتایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، اس نے یہ جو کہا ہے وہ بالکل حق کہا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے پڑھ لوگے تو پوری رات اللہ کے مقرب فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، اور اگر اسے ہر نماز کے بعد پڑھو گے تو مرنے سے پہلے اس کا ایک پاؤں جنت میں ہوگا اور ایک پاؤں دنیا میں ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اس نے جو یہ بات کہی ہے، بات تو بالکل حق ہے، لیکن وہ انسان پورا جھوٹا ہے اور وہ شیطان تھا۔
اب سوچئے کہ ایک شیطان بھی جو ہے اس حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ شیطان جنات ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھ کر کے جو ہے ہاتھ پہ دم کر کے تالی بجا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پورا گھر رات بھر اللہ کے فرشتوں کی نگہبانی میں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آپ ثواب کی نیت سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب اور اپنے اہل خانہ تک ضرور بھیجیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے اور وہ سب ان چیزوں سے محفوظ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔